आवाज न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश। किस्त 200। सूरज का चमकीला अक्स कांच की खिड़की से झांकता अंदर दाखिल हुआ। कमरे में नीम तारीकी थी और अब रोशन किरणों की आमेजिश ने एक सुनहरा सा माहौल बर्पा कर दिया था। वो आईने के सामने खड़ी अपने वजूद को तनकीदी निगाहों से देख रही थी। सिल्क के गोल्डन रंग के टखनों तक के फ्राक में लम खुले बालों के साथ हल्के मेकअप और खमदार पलकों को पटपटा कर वो गले में मौजूद सुनहरी सितारों से भरे दुपट्टे को कांधे पर दुरुस्त कर रही थी। फ्राक की आस्तीनें कोहनियों तक की थीं। हाथों की कलाइयों में गोल्ड की नाजुक चूड़ियां मौजूद दिखाई देती थी। उंगली में शायान की दी हुई अंगूठी मौजूद थी जो उसकी सफ़ेद रंगत को मज़ीद निखार रही थी। गले में गोल्ड की चेन जिसके लॉकेट में हीरा जड़ा था और कानों में चूड़ी साइज के बड़े बड़े बूंदे थे। आंखों पर मौजूद आई शैडो, उसकी स्मोकी आइज लाइनर और गहरा मस्कारा जिन्होंने उसकी गजाली आंखों को मज़ीद वाज़े कर दिया था। सिल्की बाल कमर और शानों पर थे। बालों की दो मोटी मोटी लटें उसने सीने पर भी बखेर रखी थी। उंगलियों के नाखूनों पर मैरून नेल पेंट लगा था। उसकी मखरूती नाजुक सी उंगलियां इस कदर खूबसूरत लगती थी कि यूं लगता था जैसे उन्हें अभी अभी संगे मरमर से तराशा गया हो। राज हंस सी गर्दन और उसकी हंसली में मौजूद गढ़ा, उसकी रंगत दमक रही थी। गोल्डन रंग और उस पर उसका मोमी वजूद, सतवां खड़ी छोटी सी नाक, उभरे हुए गाल जिन पर उसने हल्का सा गुलाबी रंग लगा रखा था। चेहरा चमक रहा था, लबों पर मैरून लिपस्टिक थी। उसने खुद को वजाहत से देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। शायान अभी तैयार होकर नीचे गया था। वो शायान के कमरे से जाने के बाद तैयार हुई थी। शायान ज़रूरी सामान लेने के लिए उसे बताकर गया था कि जब वो वापस आएगा तो नमल तैयार रहे। वो दोनों कराची शहर से आज ही निकलेंगे। नमल अब मुकम्मल तैयार खड़ी शायान का इंतज़ार कर रही थी कि तभी दरवाज़े को आहिस्ता से धकेल कर शायान जो मगन था अपने मोबाइल में लगा उसको आवाज़ें देता अंदर दाखिल हुआ था। चेहरे को उठाकर जब उसने सामने खड़ी लड़की को देखा जिसके वजूद पर सूरज की किरणें बिखर रही थी, उन किरणों ने उसकी सफ़ेद रंगत में मज़ीद चमक बर्पा कर दी थी। उसके एक एक नकूश को चमकाती वो वजाहत से शायान की आंखों में सीधा उतर रही थी। शायान ने जब उसको देखा तो उसके लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई। हर चीज़ स्लो मोशन में चलने लगी। उसके खुद के कदम भी यूं आगे उठने लगे जैसे वो रेत पर चल रहा हो। कदम जितनी शिद्दत से आगे बढ़ाता उसे नमल उतनी ही दूर खड़ी दिखाई देती। वो उसके मुकाबिल पहुंचा तो 2 कदमों के फासले पर रुक गया। उसकी निगाहों में तहेर था, इस्तेजाब था। उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। उसके गले में मौजूद मर्दाना कंठ एडम्स एप्पल यूं आहिस्तगी से सफ़र करने लगा जैसे वो अपनी प्यास की शिद्दत को रोक रहा हो। शायान खुद भी कम नहीं लग रहा था। उसका यही रफ़ूलिया उसकी शख्सियत की पहचान था। जीन्स की काली स्याह पैंट और उस पर उसने आसमानी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उस पर जैकेट, बाल हमेशा की तरह घुंघरियाले माथे पर बिखरे थे। शहद रंग आंखें रोशन थी और अब नमल को देखकर जैसे वो बिल्कुल साकित हो गई थी। वह बिल्कुल गूंग खड़ा नमल को देख रहा था और नमल उसके यूं तकने पर मज़ीद शर्मिंदा हो गई। उसकी आंखें खुद ब खुद नीचे झुक गईं, पलकें लरजने लगीं। दुपट्टा जो उसके शानों पर था, उसका एक पल्लू लटकता उसके कदमों में जाकर उलझ रहा था। गोल्डन कलर के बारीक स्टेप्स वाली हाई हील नमल की कामत को मज़ीद ऊंचा कर रही थी। आज वो शायान से बस चंद इंच छोटी लग रही थी, जबकि इससे पहले
جب بھی شایان اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو شایان کو نگاہیں جھکا کر اسے دیکھنا پڑتا تھا، لیکن آج وہ اپنی آنکھوں میں نمل کی آنکھوں کی تپش محسوس کر رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شایان نے بھی نمل کے وجود میں تپش محسوس کی تھی، ایک حرارت تھی یا پھر وہ کشش تھی جو شایان کو اپنی طرف بلا رہی تھی، یا پھر نمل وہ شمع تھی جو آج اس پروانے کو خود سے جلنے پر مجبور کر دے گی۔ شایان نے آہستگی سے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، انگلیوں کے پوٹ سے بے حد نرمی سے اس نے نمل کے گال کو چھوا۔ اس کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی ذرا ذرا سی پوریں نمل کے گالوں کو چھونے لگی تھیں، یوں جیسے شایان کو ڈر ہو کہ اگر اس نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا تو یہ مومی گڑیا ہوا میں ریت کے پتلے کی مانند تحلیل ہو گئی، یا پھر اس کا وہم بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے گا۔ لیکن اس کی پوریں اس لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کی انگلیوں نے مزید جسارت کی، وہ نمل کے گال کو چھوتا، ایک قدم مزید آگے بڑھاتا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کر نمل کے پہلو پر رکھا، پیٹ اور کمر تک اس کا ہاتھ پھیل چکا تھا، وہ بے حد نرمی سے دھرا تھا۔ نمل کا دل گہرے پانی میں ڈوبنے لگا۔ شایان کے لب ابھی تک خاموش تھے۔ اس نے وہ آخری قدم بھی اٹھا لیا جو ان دونوں کے درمیان فاصلے کا باعث تھا۔ اب وہ نمل کے وجود سے ٹکرا رہا تھا، نمل کا سینہ شایان کے سینے سے ٹکراتا شایان کے اندر طوفان برپا کر رہا تھا۔ شایان نے آنکھوں کو موندا اور گہرا سانس بھرا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ گلابوں کے باغیچے میں آ گیا ہے، جیسے اس کے چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں اور ان کی خوشبو اس کے اعصاب پر چھا رہی تھی، انہیں بوجھل کر رہی تھی۔ وہ خوشبو، نمل کا حسن، اس پر سردی میں برستی اوس کی طرح گرنے لگا، جو جب بھی کسی بھی چیز پر گرتا تھا تو اسے بوجھل سا کر دیتا تھا۔ شایان بھی اس بوجھ کو اپنے اعصاب پر گرتے محسوس کرتا بوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے گال دہکنے لگے، اس کے لب سوکھ گئے تھے، آنکھوں میں تپش بھرنے لگی، اس کے وجود پر بھی سورج کی کرنیں چھا گئی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چند لمحے تکتے رہے، پھر شایان نے اپنی ہتھیلی نمل کے گال پر رکھی۔ اس کی پرتپش ہتھیلی نمل کے اندر تک حرارت پیدا کرتی روم روم میں گھل گئی۔ شایان کے لب دھیرے دھیرے ہلے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو، تم اتنی پیاری ہو، وہ کہہ کر آہستگی سے نمل کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ چوکڑی مار کر وہ چہرہ اٹھا کر نمل کو نہارنے لگا۔ نمل اس کی حرکت پر حیران ہوئی، وہ جھک کر اپنے دوپٹے کو سمیٹتی اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ شایان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شایان نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ میں کون ہوں نمل؟ تمہیں دیکھنے کے بعد میں تو سب کچھ بھول گیا ہوں، اپنا نام، اپنی پہچان، میں کیا ہوں؟ میں صرف تم ہوں، میں تم میں خود کو دیکھ رہا ہوں، تم میرے ہر طرف ہو، ہر طرف۔ اس کمرے کو غور سے دیکھو، اس کمرے کی سفید دیواروں پر تمہارے نقوش ہیں، تمہاری گوری رنگت پھیلی ہے، تمہارے موتیوں سے دانت ہر طرف کہکا لگاتے دکھائی دیتے ہیں، تمہاری ہلکی سی مسکان میں اس فضا میں گھلتی محسوس کر رہا ہوں، تمہاری خوشبو میری چاروں طرف ہے۔ میں تو کہیں پر بھی نہیں ہوں، ہر طرف بس تم ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس طرح سے مجھے زیر کر لو گی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے کبھی بھی خوبصورتی نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا۔ میں نے بہت سی عورتوں میں خوبصورتی دیکھی ہے، لیکن تمہاری خوبصورتی ان سب سے نرالی ہے۔ شاید تم میری بیوی ہو، اس لیے تبھی تم مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی محسوس ہوتی ہو۔ میرا دل کر رہا ہے
کہ میں بس بیٹھ کر تمہیں کسی چھوٹے بچے کی طرح دیکھتا رہوں، اسی بچے کی طرح جس نے زندگی میں پہلی بار بارش کے بعد کوسے خزاں کو دیکھا ہو، جس نے پہلی بار کسی باغ میں لگے ہر طرح کے گلاب کو دیکھا ہو۔ تم میرے لیے وہ کانچ کی گڑیا ہو جو شیشے کے پار ایک مہنگی دکان میں موجود ہے، اور میں اس شیشے کے پار کھڑا وہ بچہ جس کی آنکھوں میں حسرت ہے، جو اس گڑیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں وہ حسرت، وہ چمک دکھائی دے گی، اور یہی چمک، یہی حسرت میری محبت ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں اس حسرت بھرے بچے کے دل کی طرح چاہتا ہوں جو اس گڑیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمل نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا، اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شایان، میں آپ کی ہوں۔ شایان کے الفاظ اتنے حیران کن اور محبت سے لبریز تھے کہ نمل خود بھی سب کچھ بھول گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے، اور اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شایان یوں اس طرح سے اس کے سامنے بیٹھ جائے گا، سب کچھ بھول جائے گا اور اس کی تعریف اس طرح سے کرے گا۔ نمل کے گال جل رہے تھے، لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی، اس کا مومی وجود پگھلنے لگا تھا۔ شایان کے ہاتھ پر جب اس نے ہاتھ رکھا تو شایان نے ان ہاتھوں کو نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، انہیں اپنی آنکھوں سے لگاتا وہ ایک بار پھر گہرا سانس بھر رہا تھا۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو، میں نے اپنی زندگی کا ہر رنگ دیکھا ہے۔ تم میری زندگی کی رونق ہو۔ اس سے پہلے میں نے اپنی وحشتوں کا شکار تھا، اور اب مجھے کچھ بھی سوچنے کا وقت نہیں ملتا۔ میں ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، تمہیں دیکھ کر گھر سے جاتا ہوں، اور پھر بھی ہوٹل اپنے کیبن میں بیٹھ کر میں جب بھی فرصت ملے تمہاری تصویریں نکال لیتا ہوں۔ ایک ایک تصویر کو کئی کئی بار دیکھتا ہوں، کبھی زوم کرتا ہوں تو کبھی کسی نئی تصویر کو کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میرا تمہیں دیکھ کر دل نہیں بھرتا، اور آج تو ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہیں نہ جاؤں، بس تمہارے سامنے بیٹھا رہوں، تمہیں دیکھتا رہوں، تمہاری خوشبو کو محسوس کرتا رہوں۔ نمل کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شایان نے اس کی ہتھیلی کو اپنے گال پر رکھا اور دھیرے دھیرے اس کی ہتھیلی کو اپنے گال پر رب کرنے لگا۔ مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہے نمل کہ تم میری ہو، صرف میری ہو، تم صرف میری ہو، وہ کہہ کر اٹھا۔ اس نے نمل کو اٹھایا اور پھر اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے اتنی شدت سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا کہ نمل کی ریڑھ کی ہڈی چٹک گئی تھی، لیکن وہ اس سے دور نہیں ہوئی تھی۔ اس میٹھی سی تکلیف میں بھی جس قدر سکون تھا کہ نمل نے آنکھیں موند لی۔ شایان اس کی گردن پر اپنے لبوں کو رگڑ رہا تھا۔ نمل کے گرد اس کی مضبوط باہوں کا حصار تھا، اور شایان اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ شایان، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ چند پل جب شایان کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تو نمل نے شرمائی گھبرائی سی آواز میں کہا، تو شایان نے اپنی آنکھوں کو کھول لیا۔ اسے شانوں سے تھام کر اس نے نمل کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور بولا، کہیں اور جا کے کیوں کریں، ہم یہی نہ کر لیں، میرا تو موڈ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہی وہ دیکھتا ہی رہا، بچوں جیسی معصوم خواہش کو چہرے پر سجا کر شرارت سے بولا تو نمل کی پلکیں لرز گئیں۔ وہ آہستگی سے آگے ہوئی اور اس کے سینے سے لپٹ کر اپنے چہرے کو اس کے فراق سینے میں چھپاتی وہ ہلکی سی ناراضی سے بولی، جو کہ مصنوعی تھی، آپ کا موڈ تو ہر وقت بنا رہتا ہے، آپ کے تو کیا ہی کہنے۔ شایان نے گہرا سانس لیا۔ اس کی پشت جو فراق کے گہرے گلے سے واضح ہو رہی تھی
وہاں پر اپنی ہتھیلی کو رکھتا وہ دھیرے دھیرے اپنی ہتھیلی کو حرکت دیتے ہوئے بولا، اور تمہارا موڈ بنانے کے لیے مجھے 100 جتن کرنے پڑ رہے ہیں، ورنہ اب تک تو میرا خیال ہے کہ ہمارا بیبی بھی آنے والا ہوتا۔ نمل اس کی بات پر مزید جھنیک گئی۔ اس نے اپنے سر کو شایان کے سینے سے ہلکے سے ٹکرایا۔ اب بس بھی کریں آپ، مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ شایان نے اسے بھویں سکیڑ کر دیکھا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے وہ اسے گھورنے لگا۔ اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ تم میرے بچوں کی مما نہیں بننا چاہتی؟ اس نے نمل کا چہرہ اپنے سامنے کر لیا تھا اور نمل اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں نے آپ کو اپنا جواب دے دیا تھا، شایان نے سر ہلایا۔ ہاں دے دیا تھا، لیکن وہ کافی ڈھکا چھپا سا تھا۔ اب تم مجھے وضاحت سے بتاؤ، کھل کر کہو ہسبینڈ، مجھے آپ کے بچوں کی مما بننا ہے اور ڈھیر سارے بچے چاہیے مجھے۔ ہم وہ مثالی جوڑا بنیں گے جو بڑھاپے تک بچے پیدا کرے گا۔ 8-10 بچے تو ہم مختلف شہروں میں پیدا کریں گے، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا میں۔ ہم وہاں جائیں گے، بچہ پلان کریں گے، 1.5 سال وہاں رکیں گے۔ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اس کے تھوڑے بڑے ہوتے ہی ہم دوبارہ کسی اور ملک جائیں گے، وہاں بچہ پیدا کریں گے، پھر پاکستان آ جائیں گے، ایسے جمع کرتے رہیں گے۔ ہمارے کتنے سارے بچے ہو جائیں گے نا۔ میرے بنگلے میں اتنے سارے کمرے ہیں، ہر بچے کا ایک ایک کمرہ، اتنی بڑی ہماری ڈائننگ ٹیبل ہے، سب کی ایک ایک کرسی۔ نمل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نمل نے شایان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرارت تو کہیں پر بھی نہیں تھی، بس معصومیت تھی اور عجیب سی حسرت۔ نمل نے جھرجھری لی، اور میں بچے پیدا کرتی کرتی اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی۔ شایان نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ الٹی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہاری بہت زیادہ کیئر کروں گا، تمہیں کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اچھی ٹریٹمنٹ دوں گا، اور پھر میری محبت کم تھوڑی ہے۔ تمہارا سارا درد میں درمیان کے وقفوں میں چن لیا کروں گا۔ نمل نے سر جھٹکا اور اس کے جبڑے کو اپنی نازک انگلیوں سے دبوچ کر دانتوں کو کچکچا کر بولی، آپ کے پلان آپ ہی کو مبارک ہوں۔ میں ان میں حصے دار نہیں بننا چاہتی، مجھے صرف 2 ہی بچے چاہیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ شایان نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ 2 بچے سے کیا ہوگا؟ کم از کم 5 ہونے چاہیے، 2 بیٹیاں 3 بیٹے، یا پھر 3 بیٹیاں 3 بیٹے۔ اچھی فیملی بنے گی ہماری۔ نمل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نہیں جی، ہم 2 ہی کریں گے اور ان کی اچھی تربیت کر لیں گے، وہ 2 ہی 10 کے برابر ہو جائیں گے۔ شایان نے اسے ایسے انکار کیا جیسے ضد کر رہا ہو۔ تھوڑے زیادہ کر لو، 2 تو بہت کم ہے۔ نمل نے اس کے گال کو کھینچا اور منہ بگاڑتے ہوئے بولی، نہیں جی، 2 ہی بہت ہیں۔ میں تو ڈر رہی ہوں کہ اگر دونوں آپ جیسے ہو گئے تو میری تو جان عذاب میں آ جائے گی۔ شایان نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیوں؟ میں ایسا کیا کرتا ہوں؟ نمل نے اس کے ناک کو پکڑ کر کھینچا اور پھر دوبارہ اس کے سینے سے لگتی وہ شرارت سے بولی، آپ دنیا کے سب سے شرارتی بچے ہیں، اور آپ کے بچے بھی اگر آپ ہی کی کاربن کاپی ہوئے تو میں تو بہت جلد گنجی ہو جاؤں گی۔ شایان اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ارے نہیں، میں انہیں تم تک آنے ہی نہیں دوں گا۔ بیویوں پر کوئی کمپرومائز نہیں، بچے الگ بیوی الگ۔ تمہارے لیے تو میں ہوں نا، میں ان سب کو خود ہی سنبھال لوں گا۔ جو بھی تمہیں تنگ کرے گا اسے 2 لگیں گے۔ نمل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ بچوں کو ماریں گے؟ شایان نے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ بالکل، اگر وہ میری بیوی کو تنگ کریں گے
تو پھینٹی تو لگے گی، باقی وہ دنیا کا سر پھاڑ دیں، لیکن تمہیں میں انہیں کچھ بھی نہیں کہنے دوں گا۔ تم تو میرا گوشو ہو۔ اس نے چٹا چٹ نمل کے دونوں گالوں کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ شدت سے اس کے گالوں کو کئی بار چوم چکا تھا۔ پھر اس کے ناک سے ناک جوڑتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، تمہارا آدھا میک اپ تو میں نے ایسے ہی اتار دیا، باقی بھی اتار دوں؟ لپسٹک ابھی بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی سی اتار دوں؟ وہ کہہ کر جھکنے لگا تو نمل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ میں صبر نہیں ہے۔ شایان نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تھوڑا سا بھی نہیں ہے، کرنے دو نا۔ نمل نے دانت کچکچائے۔ شایان چلیں، دیر ہو جائے گی۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ شایان نے گہرا سانس بھرا اور سر جھٹکا۔ تم بھی ہمیشہ میرا موڈ خراب کر دیتی ہو، پر خیر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ خاموش جنگل ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ نمل نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ہم جنگل جا رہے ہیں؟ شایان نے سر ہلایا۔ ہاں، ایک خوبصورت سے جنگل میں جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ وہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھامتا اور سامان کا بیگ اٹھاتا، اس کے ویل فرش پر ٹکا کر گھسیٹتا ہوا نمل کی کمر میں بازو حائل کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ جو دھوپ کھڑکی کے کانچ سے اندر داخل ہو رہی تھی وہ اب پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ نمل اور شایان کے وجود کی مہک کمرے میں ٹھہر کر ان سنہری کرنوں کو دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے کمرے کو روشن کرتی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ بگلے کے پورچ میں کھڑی گاڑی عجیب طرز کی تھی۔ نمل اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس گاڑی کی صرف دو ہی سیٹیں تھیں اور وہ چھوٹی سی گاڑی بچوں کی گاڑی جیسی لگتی تھی۔ شایان نے آگے بڑھ کر اس گاڑی کی ڈگی کھولی اور وہاں پر سامان رکھ دیا۔ نمل کی آنکھوں میں موجود حیرت کو جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا کر اس کے قریب آیا۔ یہ ہم دونوں کی گاڑی ہے۔ ہم دونوں جتنا قریب ہوں گے اتنا ہی اس سفر کا مزہ آئے گا۔ یہ تو 2 سیٹر گاڑی ہے، اس کے پیچھے صرف ڈگی ہے، آؤ بیٹھو۔ وہ اسے لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی نہایت خوبصورت تھی، یا پھر اس کی خوبصورتی کی وجہ اس کا چھوٹا ہونا تھا۔ وہ 2 سیٹر گاڑی جس کی ڈگی کانچ کی تھی، پلٹ کر دیکھنے پر پورا شہر اس شفاف شیشے سے دکھائی دیتا تھا۔ جتنی بڑی ونڈ اسکرین تھی اتنی ہی بڑی پیچھے ڈگی کا شیشہ تھا۔ اس گاڑی میں گلابوں کا گلدستہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ شایان نے بیٹھتے ہی وہ گلدستہ نمل کی طرف کیا۔ یہ میری بیوی کے لیے۔ نمل نے ان گلابوں کو اپنی ناک کے قریب کرتے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کا نرم سا لمس اس کے وجود میں گدگدی پیدا کرنے لگا تھا۔ شایان نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، پھر نمل کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے کو آگے کرتے ہوئے بولا، گیو می اے لکی کس مائی لو۔ وہ اپنے ہونٹوں کو نمل کے حوالے کرتا آنکھیں اس پر جما چکا تھا۔ نمل آگے کو ہوئی، اپنے رخ کو موڑتی اس نے شایان کے گال پر ہاتھ رکھا اور پھر سیٹ سے کچھ اوپر ہوتے اس نے شایان کے لبوں کو چوم لیا تھا۔ شایان نے جوابی اس کے لبوں کو شدت سے ایک گہرا لمس دیا اور پھر اس نے گاڑی چلا لی۔ گاڑی بنگلے کی حدود سے نکل گئی تھی۔ وہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شہر میں وہ گاڑی دوڑتی اپنی موجودگی کا احساس کچھ یوں دلا رہی تھی کہ ہر نظر بار بار اس گاڑی کی جانب اٹھتی تھی اور اندر بیٹھا شایان نمل کے ہاتھ کو لمحہ با لمحہ چومتا۔ اس کا ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا نمل کے ہاتھ پر۔ انگلیوں میں الجھا وہ کچھ دیر بعد اس سے بات کرتے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتا، اس کے ناخن کو لبوں میں دباتا
اس کی انگلی کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیتا، اس پر ہلکا سا دانتوں سے دباؤ دیتا۔ وہ مصروف تھا، گاڑی میں گانے چل رہے تھے، لبوں سے سیٹی کی دھن بجاتا وہ نمل کو اپنی پوری پوری توجہ دے رہا تھا، اور نمل بھی آہستہ آہستہ اس کے حصار میں خود کو ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ شہر کی حدود سے گاڑی نکل کر اب سنسان سڑک پر رواں تھی، جس پر کبھی کبھی کوئی ٹرک دوڑتا ہوا گزرتا یا پھر کبھی کوئی گاڑی ان کے قریب سے گزرتی تھی۔ دونوں جانب گھنا جنگل تھا، اونچے اونچے درخت جو یوں لگتا تھا گاڑی کا پیچھا کر رہی ہوں۔ نمل ان درختوں کو استجاب سے دیکھ رہی تھی، کہیں کہیں تو وہ درخت اس قدر گہرے ہو جاتے کہ آگے کی تمام منزل اندھیروں میں ڈوب جاتی۔ شایان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، تبھی نمل نے اس کی جانب اپنا چہرہ کرتے ہوئے ہلکی سی گھبراہٹ سے کہا، شایان، یہ جگہ خطرناک نہیں ہے؟ شایان اس کی بات پر چونکا، اس نے نمل کو کچھ حیرانی سے دیکھا، پھر بے ساختہ ہنس دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پھر بھی ڈر لگ رہا ہے؟ نمل نے گہرا سانس بھر کر اپنی پشت کو گاڑی کی سیٹ سے لگا لیا تھا۔ شایان کو وہ افسردگی سے دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں یتیم خانے میں تھی اور ہماری جو وارڈن تھی وہ کبھی رات میں مجھے کہیں جانے کا کہتی تھی تو میں صاف انکار کر دیتی تھی۔ مغرب کے اندھیرے پھیلتے ہی میری جان لبوں پر آ جاتی تھی، میں اپنے بستر سے نہیں اٹھتی تھی، کھانا بھی مجھے میری دوست لا کر دیتی تھی، یا اگر مجبوراً مجھے کہیں جانا بھی پڑتا تو میں وہاں جاتی جہاں روشنی یا لوگ ہوتے، اور وارڈن اگر مجھے کہیں جانے کا کہتی تو میں اسے انکار کر دیتی۔ وہ عاجز آ کے کسی دوسرے بچے کو کہتی کہ اس کے ساتھ چلے جاؤ، تو میں اس کو بڑی معصومیت سے دیکھ کر پوچھتی، اگر اس میں جن آ گئے تو میں کیا کروں گی؟ وارڈن اپنا سر پیٹ لیتی تھی، میں تو اپنے ساتھ والے پر بھی یقین نہیں کرتی۔ شایان اس کی پوری بات سن کر بے ساختہ ہنس دیا، پھر اس نے شرارت سے نمل کو دیکھتے ہوئے کہا، تو تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میرے اندر بھی جن آ جائیں گے؟ نمل نے سختی سے آنکھوں کو میچ کر جھرجھری لی، وہ تصور میں شایان کو جن بنا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بڑے بڑے دانت، سرخ آنکھیں اور سر پر سینگ، اور اس کے چہرے پر موجود وہ وحشیانہ مسکراہٹ۔ نمل کا دل دھڑکنا بند ہو گیا، اس نے دل پر ہاتھ رکھا، شایان، ایسی باتیں مت کریں، ورنہ میں وہاں پوری رات جاگتی رہوں گی۔ شایان نے اس کی بات پر اسے معنی خیزی سے دیکھا، اس کے ہاتھ کو پکڑتا وہ اپنی طرف اسے کھینچ کر گاڑی کو سڑک سے اتار کر کچے راستے پر روک چکا تھا۔ نمل نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، ویسے تمہیں سونے تو میں وہاں پر دوں گا بھی نہیں۔ اس کے لہجے کی تپش سے گاڑی ایک دم سے حرارت میں ڈوب گئی۔ شایان اپنی سیٹ سے اٹھتا اس کی طرف جھک رہا تھا، نمل کا سر کانچ کی کھڑکی سے لگ چکا تھا۔ شایان نے اس کی گردن کو دبوچا، چہرے کو اوپر کرتا وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا، رخ مت موڑو، صرف تھوڑی دیر، اس سے زیادہ تو میں کچھ کروں گا بھی نہیں، باقی سب تو وہیں جا کر کروں گا، بس یہاں پر یہ کرنے دو۔ ابھی رات نہیں ہوئی، سفر بھی لمبا ہے، میں اپنی انرجی لوز کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا ریچارج کرنے دو۔ وہ دوبارہ سے کہہ کر اس کے لبوں کو دانتوں میں جکڑ چکا تھا، اس کی سسکیوں کو سنتا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی انگلیوں میں پھنساتا، اس کی گردن اور گردن کی حد سے نیچے اپنے لمس کو بکھیرنے لگا۔ محبت کی ایسی شدت تھی کہ نمل کے سانس اکھڑنے لگے، اس کا دل اس کی پسلیوں میں مچل رہا تھا۔
باہر آسمان تیز نیلا ہوتا جا رہا تھا، چاند نکلنے لگا تھا، لیکن ابھی اس کی روشنی ماند تھی اور شایان اس چاند کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ اپنے چاند کی جانب متوجہ تھا، جس کی دھڑکنیں سنتا جس کی سسکیاں سنتا وہ مزید بے قابو ہو رہا تھا۔ یہاں کا پل پل ایسے ہی محبت بھرا ہونا تھا۔ جاری ہے۔ قسط طویل ہو رہی تھی، اسی لیے اگلی چند ایک ساتھ شایان اور نمل کی ہوں گی، اور میں اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ کچھ لوگوں کا تجسس ختم ہو گیا ہے شایان اور نمل کی ویڈنگ نائٹ کو لے کر، تو اچھی بات ہے۔ ویسے بھی میں نے ایسا کوئی چاند نہیں چڑھانا، بہت لائٹ سا ہی لکھوں گا۔ تو آپ لوگوں نہ بتائیں مجھے کہ ہمارا تجسس ختم ہو گیا ہے یا میں نے اس سین کو بور کر دیا ہے۔ ویڈنگ نائٹ کا نام ہی نہیں لے رہی یوٹیوب کو، آپ سب جانتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے مزے کے پیچھے میرا نقصان ہو، نہ ہمیشہ سے ایک حد میں لکھتا ہوں، 10 بار پڑھتا ہوں پھر ایک سین کو پوسٹ کرتا ہوں۔ میں جلد باز میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ سین کو مینیج کرنے میں وقت لگتا ہے، اور ایسے سین جس میں رومانس ہو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو آپ سب بھی حوصلہ رکھیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ ایک قسط خرید لیں، وہاں بہت کچھ ہوگا، لیکن وہ بھی نہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ میں اپنے طریقے سے ہی لکھ لیتا ہوں۔ شکریہ۔